dum 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 dum. शायरी मामूली चीज़ों को गैर मामूली तौर पर देखने का नाम है। अगर आप ये कहें कि शेर एहसास की ज़बान है तो भी शायद ये बहुत सारी ज़बानों की शायरी पर ये बात सादिक है। हम सब मोहब्बत करते हैं, हम सब नफ़रत करते हैं, गम उठाते हैं, सदमे सहते हैं, खुशी हम पे बहार बन के छाती। जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो मोहब्बत का इजहार था, और एक ऐसे इस्तारे में जो किसी एक मानी तक महदूद नहीं। लेकिन अगर शेर एक ख़ास तहजीबी रवैये को ज़ाहिर करता है तो जो बात उर्दू में होगी वो कहीं और नहीं होगी। उर्दू मेरे लिए इसलिए सबसे एक तो मुनफरिद है, बहुत सी ज़बानें मिली और उन्होंने आपस में तजुर्बा किया तो उर्दू बन गई। उर्दू शायरी में कमाल यह है कि अरबी की तवानाई, फ़ारसी का हुस्न और एक उम्र के बाद अंग्रेज़ी ज़बान का तजुर्बा भी उसमें शामिल हुआ। तो जो बात उर्दू में होगी वो कहीं और नहीं होगी, क्योंकि जो उर्दू बोलने वालों के रवैये हैं, जो ज़िंदगी उनको छू कर गुजरी है, उस तरह से कोई दूसरा छू के नहीं गुजरा होगा। सावन हमने देखा, इंग्लिस्तान में सावन नहीं होता, मुख्तलिफ हो जाएगा, वहाँ इस्तारे किसी और सूरत से आएंगे। तो आप देखिए ज़बान का सारा मुहावरा बहकर बदल जाएंगे। जनूब एशिया के रहने वाले लोग तबीयतन रूमानवी हैं, और मैं जब रूमानवी कह रही हूँ तो मेरी मुराद वो रूमान नहीं है जो सस्ती जज्बातियत से ताबीर होता है। ये वो रूमान है जो आदमी ज़िंदगी से आरज़ू, ज़िंदगी से मोहब्बत और एक तवक्को के तौर पे रखता है। ये वो रूमान है जो खुली आँखों से ख्वाब देखने का रूमान होता है, और गज़ल एक ऐसे रूमान की इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसलिए गज़ल हमारे यहाँ बहुत मकबूल हुई। लेकिन ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। जब हम आशिक और महबूब की बात करें तो यह न किसी नावल की कहानी है, न कि किसी फिल्म का मंजरनामा है। ज़रूरी नहीं है कि एक साहब पेड़ के गिर्द चक्कर लगाते हों और एक खातून दुपट्टे को उंगली पे लपेटती हों तो पता चले कि एक आशिक है और एक महबूब। ज़िंदगी में जो कोई किसी के लिए अपनी ज़ात से उठ के एक शदीद ख्वाहिश रखता, महबूब ज़िंदगी में बेहतरीन की तमन्ना है और आशिक उस बेहतरीन की तलाश। और इसीलिए इन दोनों को मिलना नहीं चाहिए, वरना ज़िंदगी में जो आला की, अरफा की, बेहतरीन की तलाश है वो कहीं गुम हो जाएगी। अपने आप से ऊपर उठने का हौसला नहीं रहेगा। महबूब वो नहीं है जिसे मुट्ठी में बंद कर लिया जाए। महबूब वो है जिसकी खातिर खुद को आज़ाद कर दिया जाए। किसी भी चीज़ की आरज़ू और तलब जो है वो इंसान को गिरफ्तार तो करती है, और जब तक वो उस तक पहुंचता नहीं खुद को मजबूर भी जानता है, मुकम्मल नहीं है। ये एक बहुत घिसा पिटा शेर है, ये है वो जुस्तजू खूब से खूब तर वाला, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मेरी हुसूल मेरी ज़िंदगी का
یہی رہا ہے کہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے. تو اس حصول کی جو جستجو ہے وہ جستجو ہی رہی ہے، ابھی تک ہو نہیں پایا. لیکن ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے. ایک اتھاہ پہاڑ ہے، اس کی چوٹی تک پہنچنا کبھی ہو سکے گا معلوم نہیں. مجھے نہیں معلوم، میرے پاس 1 سال ہے، 1.5 سال، کتنے زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال. اور میری ساری گفتگو ادھر سے ادھر، ایک جس کو انگریزی میں ڈیزلٹری کانورسیشن کہتے ہیں، ہوگی. کیونکہ کوئی چیز کسی دکھتی رگ کو چھیڑ دیتی ہے، کوئی یاد آ جاتی ہے. 2015 میں جب مجھے جراحی ہوئی مجھ پہ، 1 سرجری آفٹر انادر، یعنی مجھے خیال آیا کہ ہمارے پاس ہمارے کرم فرماؤں کے طرح طرح کے خطوط آتے ہیں. تو ایک خط کچھ اس قسم کا بھی آیا تھا کہ اگر آپ اپنے شو میں سے مہمان اور موسیقی اور مکالمے اور مزاح نکال دیں تو پھر صرف آپ کی قمیض باقی رہ جاتی. یعنی مجھے خیال آیا کہ اے عجیب و غریب شخص، تو کیوں نہیں سوچتا کہ تیری عمر 84 سال کی ہے، پوری طرح بڑھاپا آ گیا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ حسرت ہمیشہ اس وقت تک رہے گی، کیونکہ وہ میں ختم ہو ہی نہیں سکتی. وہ تلاش جو ہے کہ میں یہ بھی کام کر لوں، یہ کروں. ایک یاد جو بہت اچھی طرح میرے ذہن میں گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جب کوئی 3 یا 3.5 برس کا تھا تو لال پور میں جہاں ہم رہتے تھے، اس کے ہمارے گھر کے ساتھ ہی وہ کالج تھا جہاں میرے والد صاحب پڑھاتے تھے. تو کالج شام کو بند ہوتا تھا، تو اس کے احاطے میں ہم بچے، میں، میری بہنیں اور کچھ اور بچے بھی گھومتے پھرتے تھے. یاد یہ ہے کہ اس کالج کی جو عمارت ہے اس پہ اوپر کی کوئی منزل تو نہیں تھی، لیکن جہاں ہونی چاہیے دوسری منزل، وہاں ایک بہت بڑی سی ایک محراب تھی، بالکل کھلی، اور میں اس کو دیکھا کرتا تھا. تو میری یاد یہ ہے کہ میں ایک دن وہاں کھڑا ہوں اس محراب کے اندر، اور بہت ہی میں فتح مندی کا احساس ہے مجھے، اور ایک دم ایک نہایت شدید ایک ڈر قسم کی چیز کہ اب میں کیا کروں گا، جاؤں گا کدھر، کہاں سے نیچے آؤں گا. تو وہ بے بسی ایک طرف، اس قدر احساس فتح مندی کا. اور اب یہ یاد مجھے اس طرح ستاتی ہے کیونکہ اس یاد میں یہ چیز شامل ہے کہ جب بھی ان سے پہلے میں اس محراب کو اوپر دیکھتا تھا تو یہ خواہش کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اس کی کیا نفسیاتی تجزیہ کیا ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں مجھے یہ ضرور بتایا بعد میں جب میں بڑا ہو گیا، میری اماں نے بتایا کہ تمہارے 2 بھائی تھے جو اسی طرح چھت پہ سے گر کے اور انتقال ہو گیا ان کا. تو سب لوگوں کا پریشان ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. عجیب سا یہ خواب ہے. کیا یہ میری جو یادیں ہیں، یا کیا یہ جو واقعات جن کو میں سمجھتا ہوں، کیا ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ میں گویا اپنا خول اتار کے کسی اور خول میں داخل ہو جاؤں، جیسے کہ یہ ایک اولین تیاری ہے میرے اس زندگی بھر کے کام کی یا اس پیشے کی جو بعد میں میں نے اپنایا. اسٹیج پہ پہلی مرتبہ میرے والد نے ایک کھیل لکھا تھا، میں کوئی اس وقت 10 برس کا تھا. جب میں اسٹیج پہ آیا تو میں بالکل نہیں مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت میں کہاں ہوں اور یہ ساتھ میرے کون ہیں. میں بالکل ایک اور دنیا میں تھا. When you fly، یہ وہ سطح نہیں ہے جو اسٹیج ہے. It was a fleeting, it didn't last very long, لیکن I loved that sensation. To be able to find yourself in a totally transformed world
عشق ہے دراصل، وہ انسان کی وابستگی کا وہ عالم ہے جہاں وہ پھر دوسری چیزوں کو بھول جائے. یہ غالب نے کہا تھا کہ مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. I've never been able to do that again in my professional acting life. Lekin the recall of that sensation has helped me a great deal. اس کا ایک طرح سے شوق ضرور تھا. تھیٹر 51 میں ملک سے باہر چلا گیا، آسٹریلیا. سب نے کہا کہ اگر ڈرامے اور اداکاری کا شوق ہے تو انگلستان ہے جگہ. کس معلوم نہیں تھا کہ راڈا رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ کیا چیز ہے، سن رکھا تھا نام. میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو بڑا سخت وہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، آڈیشنز ہوتے ہیں. اور مجھ پہ اعصاب کا شکار اتنا نروز کا باری آئی میری تو all that the everlasting have not fixed his cannon against self-slaughter. Fie upon it, oh fie. 'Tis an unweeded garden that grows to seed. Things that rank and gross in nature possess it merely. That it should come to this. But 2 months dead, nay, not so long, not 2, so excellent a king who was to this Hyperion to a satyr. So loving to my mother that he might not beteem, the winds of heaven visit her face too roughly. Heaven and earth must I remember. Why she would hang upon him as if increase of appetite had grown by what it fed upon. Blah, 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 blah. مجھے داخلہ مل گیا، کامیابی ہو گئی. سو میں راڈا چلا گیا اور وہاں سے جب تربیت ختم ہوئی تو ٹھن گوپال اب کام ڈھونڈ رہی، کہاں سے ڈھونڈے، کون کام دے گا. کہاں 53 میں، کہاں 55 56 70 تھا تو مجھے یہ موقع مل گیا کہ مجھے کاسٹ کر لیا گیا کھیل میں. جو یہ ہرگز نہیں پتا تھا کہ وہ کھیل ویسٹ اینڈ میں جائے گا، کامیاب ہوگا کہ نہیں، تو وہ ہو گیا. پھر میرے لیے آئندہ کام ملنے کے جو بند دروازے تھے وہ ذرا سے کھلنا شروع ہو گیا. ڈیوڈ لین صاحب دیکھنے آئے تھے کھیل، تو اس کے بعد ملے تو انہوں نے کہا کہ میں فلم میں آج کل تیار کر رہا ہوں، اس میں میں چاہوں گا کہ تم اس میں حصہ لو. لارنس وریبیا 61. وہاں سے جب میں لوٹا تو بہت زیادہ اصرار کیا گیا ٹیلی ویژن والوں کا، جو نیا ٹیلی ویژن کھلا تھا یہاں کے. جیسے لوگوں کا بات کرنے کا انداز ہے کہ آپ نے بہت تہلکہ مچا دیا انگلستان میں وغیرہ، کچھ ہمارے لیے کچھ تو کیجیے. تو پھر میں نے یہ تجویز پیش کی کہ ٹاک شو ابھی تک نہیں ہوا، تو ٹاک شو یہاں کرتے ہیں. پور مینز ڈیوڈ فراسٹ شو کہا کرتا تھا، یا پور مینز جانی کارسن شو کہا کرتا تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوا کہ ایک جس کو کہتے ہیں halo of stardom was thrust upon me. So I think I began to enjoy it too much. تو ایک دم سے خیال یہ آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ کام کرتا رہا تو میں تو بس یہی بالکل گر جاؤں گا اور قعر مذلت میں گر جاؤں گا، کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر رہا ہوں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بند کروں اور واپس جاؤں. 10 سال تو میں نے سن 80 سے لے کے سن 90-91 تک تو صرف اپنا ایک شو which I devised, which I produced and which I presented وہ کرتا رہا here and now. مجھے یاد نہیں، میں نے بہت ٹیلی ویژن پہ بہت کام کیا ہے انگلستان میں. ایک حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بہت زیادہ کیے ہیں. میں آیا جب سن 95 میں، اور پھر 96 میں جانا پڑا، تو آتا جاتا رہا. لیکن جب بلوایا گیا پچھلے جو صدر تھے یہاں کے، یہ 2003-2004 کا، جب یہ گفتگو ہوئی کہ یہاں کچھ کرنا چاہیے. And we know that among those questions will be the situation, the grave situation that's unfolding before our eyes in Pakistan when that question and answer session begins. We want to continue working with him.
to fight these terrorists and extremists. The Imam has called for the overthrow of the government and the establishment of an Islamic Sharia state in Pakistan. Pakistan has lost 2,421 soldiers fighting militants since 2004. Another day of bloodshed in Pakistan, this time in the eastern city of Lahore. The injured pour into a hospital in Peshawar after a deadly blast in northwestern Pakistan. More violence in Pakistan as a massive explosion ripped through a security compound on a busy commercial street in Karachi. Nearly 90,000 people were killed in the earthquake. Some towns and villages were completely flattened. The agricultural and economic repercussions of Pakistan's worst floods have become glaringly evident. Police say they've killed at least 13 alleged Taliban militants in a shootout. Scenes from the aftermath of Pakistan's worst flooding. There'll be a second wave of deaths unless help comes. 3 bombs exploded as Shiite processions spends 1/5 of its national budget on defense. That's 10 times what it spends on education. And most of it goes fighting an enemy spawned at the end of the Cold War, created and funded by the Western world. At least 40 people were killed and dozens wounded in the 2 blasts caused by suspected suicide bombers. For now, Pakistan may have to rely on determination to defeat the Taliban and memories of those who died trying. اتنی تیزی سے اتنی سرعت سے بدل رہی ہیں چیزیں میرے ارد گرد دنیا بھر میں ہر شخص کے ارد گرد لیکن مجھے اس کا بہت زیادہ احساس ہے کہ چیزیں بہت بدل رہی ہیں اور میں نہیں بدل سکتا یا تو مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے اور یا یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کیوں بدلوں آسان نہیں تھا میرے لیے یہاں پہ کراچی میں آ کے رہنا ہر روز یہاں کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات ہوتی ہے اور ہر دوسرے دن دھماکہ ہوتا ہے رفتار اور دیوانگی کا ایک مجموعہ ہے محور ہے یوں اگر یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے دیکھیں تو لگتا ہے بہت سکون ہے لیکن شہر ہر بڑے شہر کی طرح کاروباریوں سے بھکاریوں سے پولیس والوں سے مجرموں سے عوام سے بھرا پڑا ہے اب اس سرگرم قسم کے ماحول میں میں بھی ایک فرد ہوں انہی میں سے میں اپنے کو غائب کر لیتا ہوں بہت دفعہ میں نے سوچا کہ بس اب میں ختم کروں پاؤں پسار کے بیٹھوں اور نکلوں یہاں سے مگر یہ میرے لیے ایک ذمہ داری ہے تجربہ جو ہے میرا اور تو کچھ نہیں میرے پاس وہ میرا خزانہ جو ہے وہ لوٹاؤں یہاں پہ میں پڑھنت کا بہت کام کرتا ہوں ریڈنگس اس کو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک شام یہ لاہور میں منائی جاتی ہے 31 دسمبر کو اور اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نہ آ سکوں The work which I do to transcend my own inadequacies, reading, interpreting, projecting other people's thoughts. یہ آپ کا کام ایک انٹرپریٹر کی حیثیت سے اور اسی لیے مجھے زبان سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی خوش آمدید آپ کی تشریف آوری آپ کی حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ ہر سال آپ اس طرح سے یہاں تشریف لاتے ہیں 31 دسمبر کی رات شام 6 بجے ہماری روایت مجھے ہر بار یہ دلی خوشی ہوتی ہے اس کو ایک سال بڑھا کے یہ ہمارا 23واں سال ہے اگر میں ذرا سا وقفہ نہ دیتا تو شاید تالی بھی نہ بجتی یہ ہماری روایت خدا کرے جب تک ہمت صحت زندگی کا ساتھ ہے تو جاری رہے گی ضیاء صاحب
لاہور کے لیے, اپنے شہر کے لیے ہر سال تشریف لاتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں, یہ مجلس رچاتے ہیں. شعر پڑھنے والے کی بہت ذمہ داری. شاعری زندگی کا آئینہ. شاعر وہ جو اس آئینے میں دیکھنے کی ہمت رکھے, اور شعر پڑھنے والا کہ جو ان آئینے میں ان جو دونوں عکس ہیں شعر اور شاعر کے, اس کو سمجھ سکے. وہ شاعر اور شاعری دونوں کو زندہ رکھ سکتا ہے. آپ ہر سال تقریباً, مجھے یاد ہے, شیخ محی الدین ریڈنگز پہ جانا, سوائے ایک کے. سوائے ایک کے. ہاں, اس سال مجھے نمونیا ہو گیا اور میں تو اس میں بھی جانے کو تیار تھی. پھر لوگوں نے کہا کہ تم وہاں کھانس کے سارے مجمع کے ذوق کو خراب کرو گی. تو آپ سن 86 سے جی دنیا میں, پاکستان میں کہیں بھی ہوتی ہوں تو میں 31 دسمبر کو لاہور پہنچتی ہوں. کیوں؟ لطف آتا ہے. کہا تھا نا اردو سے عشق ہے. اردو اچھی لگتی, ادب اچھا لگتا ہے. اور آج کی نسل اردو پڑھ نہیں پاتی, اردو لکھ نہیں پاتی, مگر اردو سنتی ہے تو لطف لیتی. ہم اپنی نسل کو صرف روزگار کے لیے تیار کر رہے ہیں. روزگار زندگی کے لیے ہوتا ہے, زندگی روزگار کے لیے نہیں ہوتی. لیکن سوال صرف یہ نہ تھا کہ ایک آواز ان تک پہنچے, بات تو اس کی تھی کہ ایک احساس, ایک فکر ان تک پہنچے, اور ہم کہیں اس میں ناکام ہوئے ہیں. ہمارا نظام تعلیم اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم حساس اور ذہین شہری پیدا کرنے کے لیے تیار, اور احساس کو جگانے کے لیے فنون لطیفہ کی ضرورت ہے, اور ان میں سے ادب سب سے سر فہرست ہے. وہ شام میں نے گنوائی نہیں کبھی, اور میں اسے ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ وہ لاہور والوں کے لیے نئے سال کا سب سے اچھا تحفہ ہوتا ہے. اس کو شاید آپ اگر اس کا تاثر اپنے ساتھ لے جائیں تو اس احساس کو بھی ساتھ لے جائیں کہ ہماری اپنی زبان اردو کہ ہم کس قدر دشمن ہو چکے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو اپنی زبان کو حقارت سے دیکھتی ہو. ہمارے نزدیک بھدی, بری, غلط اور غلط تلفظ والی انگریزی بہتر ہے نسبتاً صحیح اردو سے. اور جب تک ہمارے جملے یوں نہ بنے ہوں کہ میں ان سے ملا, بائی گاڈ واٹ اے فیلو, اور میں نے اس سے کہا او یو سلی, آئی ول سی, تو تشفی نہیں ہوتی. گنتی تو بھول چکے ہیں. انکل 2 ٹافی دے دیں, بچے اب یہ کہتے ہیں. افسوس کی بات ہے, اور خصوصاً بڑوں کے لیے شاید تھوڑی سی شرم کی بھی بات ہے. اب ایسی محفلوں میں اردو بند کے رہ گئی ہے جہاں ہم اس کو اس طرح سے جا کے جھوم جھوم اٹھتے ہیں جیسے ہم چڑیا گھر میں کسی اچھے جانور کو دیکھتے ہیں, کبھی اسے اپنے ساتھ گھر نہیں لے کے جاتے. جو لگاؤ, جو لگن, جو انتہائی اپنی زبان سے عشق کی حد تک محبت ہوئی, وہ انگلستان میں ہوئی. وہ صرف اس لیے کہ میں محسوس کیا کہ انگریزی میں ہم یہ کرتے ہیں, جیسے گیل گڈ کا 1 مین شو ہے. گیل گڈ صاحب کا کام دیکھا, وہ ایجز آف مین کا, جس میں وہ میں نے بتایا کہ شیکسپیئر کی مختلف کھیلوں کے مختلف ٹکڑے پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو. تو گیل گڈ بینگ گیل گڈ, وہ گاڈ آف مائی آئیڈالٹری. بس یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شیکسپیئر ہے جو بول رہا ہے, not Gil Good. If it be now, it is not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come. The readiness is all. Since no man hath aught of what he leaves, what is't to leave betimes? Let be. تو پھر اس وقت میں نے بہت سنجیدگی سے سوچا کہ میں اسی طرح کی چیز, کچھ نثر, کچھ نظم اپنی زبان سے, اپنے ادب سے نکالوں. اور میں کیوں نہیں 1-2 گھنٹے کی چیز بناتا ہوں جس میں کچھ
کچھ سنجیدہ چیزیں ہوں، کچھ مزاحیہ چیزیں ہوں، کچھ شاعری ہو، کچھ نثر ہو. اس کے بعد بہت شدت سے احساس ہوا کہ میری اردو نہایت کمزور ہے، ان لفظوں کی ماہیت کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے. تو پھر وہاں میں نے ذرا دل لگا کے اس پہ کام کرنا شروع کیا. ایسے اس کی ابتدا ہوئی. میرا نہیں خیال تھا کہ وہ یہ ایک ہر سال کا سلسلہ بن جائے گا، لیکن وہ بنتا چلا گیا. شاید آپ کو معلوم 24-25 سال ہو گئے ہیں اس کو. تو اب وہ ایک طرح کی روایت بن گئی ہے. سو دیکھیے، جب تک دم میں دم ہے وہ میں کرتا جاؤں گا. میں اصل میں جزیات کا آدمی ہوں، جس کو شاید انگریزی میں پرٹیکولیرٹیز کہتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ذرا سی بھی ڈیٹیل اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ جو مکمل چیز ہے وہ ہول بنتا نہیں ہے. دونوں، نظم میں بھی اور نثر میں بھی. تو نظموں کا مجھے ایک خاص طرح کی نظم ہے جو میرے دل کو ٹن کر کے جب یوں محسوس ہو، ایک گھنٹہ بجتا ہے تو پھر میں اسے پڑھتا ہوں. اگر میری تربیت تھیٹر کی تربیت نہ ہوتی، اور تھیٹر سے میری مراد ایک تو وہ ہے نا، وہ جو زائل ہوئی کتاب سے صورت شراب کی، یہ شعر جس طرح پڑھا جاتا ہے یہ ہمارے ڈرامے میں پڑھا جاتا ہے. میرے نزدیک فرسودہ پن کی انتہا، بلکہ بدمزاقی کی انتہا. میں یہ کہتا ہوں کہ تاثر جو ہے وہ سننے والے پہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ اس خیال کو سننے والے تک پہنچائیں جو شاعر کے ذہن میں تھا. یہ بات بھی مجھے انگریزی کے توسط سے معلوم ہوئی. شاعری میں الفاظ کو اس طریقے سے آپ کو بہلانا ہے یا جھنجھوڑنا ہے یا ان کو چمکارنا ہے یا ان پہ سے صرف ان کو چھو کر کے آگے نکل جانا ہے جو ان کی مانگ ہے. ایسے نہیں کہ چونکہ یہ لفظ شعر میں آ گیا ہے لہٰذا اس کو ایک دم سے غلافوں میں ملفوف کر کے اور اس کو ایک مقدس چیز سمجھ کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. قطعی نہیں. شعر صرف شعر پڑھنے کا طریقہ بالکل نہیں ہمارے ملک میں. بہت میں نے کوشش کی. پھر بہت سی چیزیں ہیں جو میں میرے خیال میں پڑھا سکتا ہوں. اداکاری کے یا اس کی جو کہتے ہیں ڈرامے کی تاریخ پہ یا ڈرامے سے متعلق بہت سی اور چیزیں ہیں. ہدایت کاری کے بارے میں کچھ، چونکہ میرا تجربہ بہت ہے تو میں کچھ تھوڑا بہت کر سکتا ہوں. کیونکہ جب تک کوئی اداکار اپنی زبان صحیح بولنا نہ سیکھے گا اس وقت تک وہ اداکار نہیں کہلانے کے قابل ہوگا. ڈکشن از ناٹ جسٹ ہاؤ یو پروناؤنس اے ورڈ. ڈکشن از clarity of speech, which of course means clarity of thought. Ji, quiet please. کیا مذاق ہے؟ میں نے ابھی تک ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو یہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہو. ہم یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں. آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ پیدا ہونے چاہتے تھے. تو پھر ایسے خیالات سے پریشان کیوں ہو کہ پہلے کیسا تھا بعد میں کیسا ہوگا؟ وقت کی گردش نے ثابت کر دیا ہے کہ امید تاریک فضا میں آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستارے کی عارضی روشنی اور زندگی ہوا کی لہروں پر بہتے ہوئے پرندے کے متحرک پروں کا زمین پر بھاگتا ہوا سایہ ہے. کسی نے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا پڑھتا. Total lack of understanding of the text. Subtext.
یعنی لفظ کے نیچے جو نہیں کہی گئی بات وہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اسے میرے پاس آنے دو، جبکہ دونوں نے صحیح کہا اسے میرے پاس آنے دو، میں اس کو سمجھاؤں گا. یہ مطلب ہے میرے پاس آنے دو. پاس کو تو انفلیکٹ نہیں کر سکتا. یا آپ کسی فقرے میں کہہ سکتے ہیں اسے میرے پاس آنے دو یا اسے میرے پاس آنے دو. میرے پاس آنے دو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انفلیکشن ہم نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں. انفلیکشن کون سا لفظ ہے جس کو انفلیکٹ کریں؟ اینڈ واٹ آر دا ورڈز دیٹ یو تھرو اوے؟ فار گاڈ's sake throw away. اتنے بے شمار لفظ ہیں جن کو ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. مگر ہو سکتا ہے میں غیر یقینی ناٹک میں ایک غیر یقینی کردار ہونے کی صفائی پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ ناٹک ایک غیر یقینی روپ لے سکتا ہو. کچھ کرداروں کو نکال دینے سے، دو چار فقرے بڑھا دینے سے، کچھ سطریں نکال دینے سے، دو ایک کردار اور جوڑ دینے سے، یا حالات میں تھوڑا ہیر پھیر کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ آپ پورا کھیل دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ صلاح دے سکیں. اس غیر یہاں بڑا بھاری پوز. میں اس غیر یقینی کردار سے اس کھیل میں آپ کی ملاقات کئی بار ہوگی. وہ خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ فنون میں یا میرے پیشے کے فن میں جو یہاں پہ جو لوگ ہیں they should acquire a degree of taste. کیا یہ کرنا ضروری ہے اور یہ انسان کر سکتا ہے؟ ایک غالب کا شعر ہے، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے. And every creative person craves for a beloved that he cannot achieve. یہی چیزیں ہیں نا، پتا مارنا پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اداکاری جو اگر آپ اس کو فن سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اس کو فن نہیں سمجھا جاتا، اس کو ابھی تک وہ ہر شخص ہی سمجھتا ہے کہ اداکاری کیا ایسی چیز ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. یہ چٹکیوں کا کام ہے. اس کے پیچھے کتنی محنت، کتنی تپسیا درکار ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کا. وہ پروفیشنلزم نہیں ہے، اس لیول کا پروفیشنلزم نہیں ہے کہ جہاں وہ وقت کی پابندی کریں یا وقت کی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. تو یہ میں نے واقعی میں ان سے سیکھا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وقت پہ ہوں چیزیں. ٹھیک ہے دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے آخر، ہم کوئی مشین نہیں ہے، لیکن وہ واقعی میں مشین کی طرح، ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں. ایک ایک منٹ میں نے کہا نا، ایک ایک سیکنڈ، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کے روزمرہ کی زندگی. ان کا جو مزاج بھی ہے بائی نیچر ایک پرفیکشنسٹ ہیں وہ، جو ان کا سلسلہ ہے نظم اور نثر پڑھنے کا جو وہ ہر سال کرتے ہیں، اور اس میں اتنا تجربہ ہونے کے باوجود وہ پوری ریہرسل کرتے ہیں اپنی اکیلے بیٹھ کے، ٹائم رکھ کے کہ یہ مضمون اتنا ہے. اور وہ باقاعدہ ٹریننگ ہے ان کی اپنے شعبے میں. اینڈ ایز اے پرسن ہی از اے ویری ڈیفیکلٹ مین. سمپل دیکھیے گا، گھڑی وہ نہیں پہنتے، لیکن پوری زندگی جو ہے، دن جو گزرتا ہے وہ ایک منٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے سیکنڈز میں. 5 بجے اگر انہیں شام کی چائے کا ان کا وقت ہے، وہ اگر 10 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے، اگر دفتر میں ہیں تو، گھر میں ہیں تو وہ گھڑی پہ نظر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بیٹا، اور میرا وقت اگر ہے 5 بجے چائے پینے کا تو 5 بجے نہیں چاہیے. I wonder sometimes, who am I? Because I feel at times I'm not who I am. I am a bundle of contradictions and confusions. I don't know, I haven't really, because unlike family men, I'm not that close to my family, or I've never been a good
father. I'm not that close to my children. My children are not that close to me. So I'm a bit of a loner. آپ پوچھیں گے کہ کس جگہ کو میں گھر محسوس کرتا ہوں؟ اصلی کبھی جب میں اپنے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تھیٹر میں تو میں وہاں جاتا ہوں اور اسٹیج بالکل خالی ہوتا ہے. اگر کوئی اور وہاں نہ ہو تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. I feel at home. I really feel at home, provided there's no one else there. ایک تو خیالی طور پہ میں اس میں ایسے کردار ادا کر رہا ہوں, ایسے پارٹ کر رہا ہوں جو میں نے نہیں کیے اور جو کبھی کرنے کو ملیں گے بھی نہیں. تو اس میں محو ہو جانا ایک عجیب سرور کی کیفیت ہوتی ہے. کیونکہ ایک اداکار کو بھی ایک اور خول ہی پہننا پڑتا ہے. اسے بھی اپنی شخصیت کو کسی اور شخصیت میں کسی حد تک مدغم کرنا پڑتا ہے. آج کی شام ذرا فرق ہے. آج پہلی مرتبہ ضیاء محی الدین کی شام صرف ایک شخصیت پہ مرکوز ہے. فیض احمد فیض. فیض صاحب کی 100ویں سالگرہ اگلے سال فروری میں ہے اور اس کے لیے کافی جشن کا اہتمام ہے. یہ شام اس جشن کی پہلی کڑی ہے. آج حسب معمول ضیاء صاحب کے ساتھ ستار کے سر پرو کے رنگ بھرنے میں کراچی سے تشریف لائے ہیں ناپا کے صدر شعبہ موسیقی استاد نفیس احمد خان. ضیاء محی الدین. آج کی شام فیض صاحب کی نظر ہے. میں ان سے دوستی کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا, لیکن ان سے ہمجلیسی بارہا نصیب ہوئی. ان کی شفقت, ان کا شفقت بھرا تبسم بہت سے اور لوگوں کی طرح میری یادوں پر بھی متسم ہے. ان پر کتاب لکھوں گا تو اس کا عنوان ہوگا بڑا شاعر عظیم انسان. مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ اپنی زندگی میں 2 بار انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی تم ہمارا کچھ کلام ریکارڈ کروا رکھو. افسوس یہ ہے کہ میں ان کی زندگی میں ایسا نہ کر پایا. آپ سب ان کی شاعری کے معتقد ہیں, ہم سب. گلشن یاد میں گر آج دم باد صبا, پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو. عمر رفتہ کے کسی طاق پہ بسرا ہوا درد, پھر سے چاہو کہ فروزاں ہو تو ہو جانے دو. جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح, آؤ 2-4 گھڑی میرے مقابل بیٹھو. گرچہ مل بیٹھیں گے ہم تم تو ملاقات کے بعد اپنا احساس زیاں اور زیادہ ہوگا. ہم سخن ہوں گے جو ہم دونوں تو ہر بات کے بیچ ان کہی بات کا موہوم سا پردہ ہوگا. کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم, کوئی مضمون وفا کا نہ جفا کا ہوگا. گرد ایام کی تحریر کو دھونے کے لیے تم سے گویا ہوں دم دید جو میری پلکیں. تم جو چاہو تو سنو اور جو نہ چاہو نہ سنو.
اور جو حرف کرے مجھ سے گریزاں آنکھیں، تم جو چاہو تو کہو، اور جو نہ چاہو نہ کہو۔ دیکھیے یہ نظم جو ہے فیض صاحب کی، کوئی عاشق کسی محبوبہ سے، پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ نظم اس کا کیا ہے، اس نظم کے پس منظر اس کا کیا ہے۔ یہ جب ڈھاکے کا زوال ہوا، جس کو سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں، جب مشرقی پاکستان جو تھا وہ ڈھہ گیا، اس کے بعد یہ نظم لکھی گئی۔ تو یہ عاشق کسی محبوبہ سے، یہ ایک مرد کسی عورت سے نہیں بات کر رہا۔ کلاسیکی زبان کے تو موضوعات وہی تھے جو اس وقت کے موضوع تھے۔ محبوب سے گفتگو کر لی اور اپنی محبت کا یقین دلا دیا۔ فیض صاحب نے کمال یہ کیا کہ وہی زبان، وہی الفاظ، اور اس کو اپنے عہد کے معنی دے دیے۔ شاعر تو بہت بڑے ہیں۔ رنگ ہے دل کا میرے، تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی کہ جو ہے۔ آسماں حد نظر، راہ گزر راہ گزر، شیشے میں شیشے میں، اور اب شیشے میں راہ گزر رنگ فلک، رنگ ہے دل کا میرے خون جگر ہونے تک۔ چمپئی رنگ کبھی راحت دیدار کا رنگ، اور سرمئی رنگ کے ہے ساعت بیزار کا رنگ۔ زرد پتوں کا خس و خار کا رنگ، سرخ پھولوں کا دہکتے ہوئے گلزار کا رنگ۔ زہر کا رنگ، لہو رنگ، شب تار کا رنگ۔ آسماں راہ گزر شیشے میں، کوئی بھیگا ہوا دامن، کوئی دکھتی ہوئی رگ، کوئی ہر لحظہ بدلتا ہوا آئینہ۔ اب جو آئے ہو تو ٹھہرو، اب جو آئے ہو تو کہ ٹھہرو، کوئی رنگ، کوئی رخ، کوئی شے ایک جگہ پر ٹھہرے، پھر سے ایک بار ہر ایک چیز وہی ہو کہ جو ہے۔ آسماں حد نظر، راہ گزر راہ گزر، راہ گزر، حد نظر، شیشے میں حد نظر، شیشے میں۔ مجھے احساس ہوا جو لوگ پڑھتے ہیں یہ بہت اثر کرتی ہیں لوگوں، تو پھر مجھے دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ ضرور معلوم تھا ظاہر ہے کہ وہ شاعر ہیں، لیکن آج بھی جب پڑھتی ہوں تو بہت مشکل شاعری، کتنی آسان شاعر نہیں ہے۔ میں نے میرے خیال میں شاید اس لیے کہ ایک تو بڑی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے خط آتے تھے جیل سے تو مجھے یہ معلوم تھا کہ اگر اس میں کوئی نظم آئی ہے، کوئی غزل آئی ہے، تو اس میں فائدہ بڑا ہوگا، کیونکہ ہماری اماں جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو پکڑا دیتی تھیں، اور اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے ہم فلم دیکھنے جاتے تھے، یا نئے جوتے آتے تھے، یا چینی کھانا کھانے جاتے تھے۔ تو یہ مجھے پتہ چل گیا کہ بھئی ہمارے ابا کافی کاریگر آدمی ہیں۔ اور جب دست صبا شائع ہوئی، اس وقت وہ جیل پہ تھے، اور میری عمر کوئی 9 ساڑھے 9 10 سال کی ہوگی، تو مجھے یہ کام دیا گیا کہ رونمائی پہ میں لوگوں کو کتاب پکڑاؤں ایک ایک کر کے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ لوگ پڑھ پڑھ کے، اور محظوظ تو کیا، کچھ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ فیض صاحب کیوں لوگوں تک پہنچ گئے؟ فیض صاحب کی زبان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے وہ زبان استعمال کی جس سے لوگوں کے ذہن، لوگوں کی فکر اور لوگوں کی کان آشنا تھے۔ فیض صاحب یہ بھی کہیں کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اور دیکھیے انتہائی سیاسی مصرع ہے، آزادی سے جس روشنی کی، جس بے داغ سفر کی ابتدا کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ صبح تو ہوتی ہے پر شب گزیدہ سحر ہے، ایسی سحر جس کو رات میں زخم پہنچائے ہو۔ ایک ذرا سوچنے دو، اس خیاباں میں جو اس لہجہ بیاباں بھی نہیں،
कौन सी शाख में फूल आए थे सबसे पहले, कौन बेरंग हुई रंजो ताब से पहले, और अब से पहले किस घड़ी कौन से मौसम में यहां खून का कहर पड़ा, गुल की शहरत पे खड़ा वक्त पड़ा। सोचने दो, एक जरा सोचने दो, ये भला शहर जो अब वादी वीरा भी नहीं, इसमें किस वक्त कहां आग लगी थी पहले, इसके सफबस्ता दरीचों में से किस में अव्वल ज़ह हुई सुर्ख शुआओं की कमर, किस जगह जोत जगी थी पहले। सोचने दो, हमसे उस देश का तुम नामो निशान पूछते हो जिसकी तारीख न जोग्राफिया अब याद आए, और याद आए तो महबूब गुज़श्ता की तरह रूबरू आने से जी घबराए। हाँ, मगर जैसे कोई ऐसे महबूब या महबूबा का दिल रखने को आ निकलता है कभी रात बिताने के लिए, हम अब उस उम्र को आ पहुंचे हैं जब हम भी यूं ही दिल से मिल आते हैं बस रस्म निभाने के लिए। दिल की क्या पूछते हो, सोचने उनका महबूब कभी वतन है, कभी सियासत है, हर किस्म हर किस्म का नज़रिया, हर किस्म की बातें, और क्योंकि तरह तरह के लोग घर आते थे ना, तो उनमें राइट विंग, लेफ्ट विंग, हर किस्म के लोग। तो बड़े बड़े तबसे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। अब्बा ज़्यादातर समझौते कराने वाले थे। झुटलाते नहीं थे ना, वो ही नेवर हेल्ड फोर्थ कि जिस तरह और शोरा या और लोग करते हैं। आपने पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया। उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि कभी तो गुस्सा नहीं आता था, और अगर किसी को बहुत बुरा भला कई वाकई बेइंतहा कमीनगियां की लोगों ने फैज साहब से, मगर मैंने हमेशा जब कभी किसी का जिक्र भी आया, एक ऐसा शख्स जिसने उनके साथ इतनी ज़्यादा धर्मजदगियाँ की हूँ, तो बस यही कहते थे, अरे भाई वो तो बाजी है, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में अगर कभी कोफ्त हुई तो उन्होंने इसका किसी को पता नहीं चलने दिया। कोफ्त तो यकीनन होती होगी, और मेरे ख्याल में दिल नहायत दुखता होगा, वरना आप इस किस्म की शायरी कर नहीं सकते। लेकिन ये है चूँकि सब्र की आदत बहुत थी, क़ुव्वत बर्दाश्त। झुंझलाते थे छोटी छोटी बातों पे। ड्राइवर लेट, उनके वक्त की पाबंदी का बहुत एहसास था, तो ड्राइवर लेट हो गया या चाहे झुंझला जाते थे, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने अपना बुनियादी मौक़िफ़ कभी नहीं छोड़ा। बुनियादी मौक़िफ़ है ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने वाले की इज़्ज़त, ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने वाले दोनों से मोहब्बत, दोनों के वक़ार पर यकीन, और दोनों की एक ऐसी ज़िंदगी का यकीन जिसमें मुश्किलें हों, तकलीफ़ें हों, लेकिन जहाँ सिर्फ अंधेरा ना हो, रोशनी का इम्कान मौजूद रहे। जिस तरह से उनकी ज़िंदगी गुज़री या ज़िंदगी उन पर गुज़री, वैसे वैसे उनकी शायरी का रुख पलटता गया। मेरी सालगिरह थी और कराची से लाहौर पहुँचे। सालगिरह हम लोगों ने मनाई। दूसरे दिन वो गिरफ्तार हो गया, और मेरी अम्मा ने खूब जी भर के गालियाँ दी पुलिस वाले जो उनको गिरफ्तार करने आए थे। उनको जितनी गालियाँ आती थी उर्दू में, उनने उनको खूब नवाजा, और वो सब सर झुकाए खड़े रहे। और लेकिन ये था कि वो पहली दफ़ा हमने फ़ौजी हुकूमत को समझा कि ये कितनी सख्त चीज़ होती। उस कैद से उनका कसूर क्या था, उस कैद के लिए आज तक ये बात वाज़ेह नहीं हो पाई है। कहा गया कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की। वो क्या साजिश थी वो किसी को नहीं मालूम हुई आज तक।
میں نے کوئی جرم نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں کیا. میرا دل بالکل مطمئن اور پرسکون. جب سے جیل خانے کا دروازہ بند ہوا ہے, میں کبھی ماضی کے پیرہن کو تار تار کر کے اسے مختلف صورتوں میں دوبارہ بنتا رہتا ہوں, اور کبھی آنے والے دنوں کو دام تصور میں مقید کر کے ان سے اپنی مرضی اور اپنی پسند کی مرقع ترتیب دیتا رہتا ہوں. جانتا ہوں کہ یہ بیکار سا شخص ہو گیا. 3 برس میں جتنا کچھ لکھا تھا ان 3 ماہ میں اس سے دگنا لکھ چکا ہوں. گرفتاری کے بعد اپنے گمشدہ جذبہ احساس کا کچھ حصہ میں نے دوبارہ برآمد کر لیا. بار دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, لیکن دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. یوں معلوم ہوتا ہے کچھ بہت ہی محمل سا ناٹک کھیلا جا رہا ہے جو ایک دن ایسے ہی ختم ہو جائے. وہ پیمانوں کا قاعدہ معلوم ہو, وہ یہ ہے کہ اگر چڑھائی سخت اور طویل ہو تو صرف اگلے قدم کو دیکھنا چاہیے, اور جس چوٹی تک پہنچنا ہے ادھر نگاہ نہ کرنی چاہیے. تھکن کے باوجود وقت گزر رہا ہے اور سائے چھٹتے جا رہے ہیں, جیسا کہ جولیٹ کہتی ہے, This bud of love by summer's ripening breath may prove a beauteous flower when next we meet. ہمارے آنے والے وقت میں یہ ہمارے سارے غم کتنی شیریں گفتگو کا سامان, شانت اور خوبصورت سزا ہے کہ بیک وقت ہنسنے کو بھی دل چاہتا ہے اور رونے کو بھی. کسی زمانے میں اس طرح کے دن سے دل میں درد و حسرت کا ہجوم ہونے لگتا تھا, لیکن اب کم ہی ایسا ہوتا ہے. یوں لگتا ہے کہ یہ سب حسن کوئی فضول اور دور ازکار چیز ہے جس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ فطرت کسی انسانی تجربے یا مقصد جسمانی, جذباتی, مادی یا جمالیاتی کے واسطے ہی سے حسن افزا ہوتی ہے, اور جیل خانے میں جان و تن کا رشتہ باہم رکھنے کے علاوہ نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, نہ مقصود, نہ ارادہ, نہ عمل, تمنا, نہ تسکین, اور اسی وجہ سے کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی. ان کی شاعری پہ کیا اثر ہوا؟ بہت اچھا, کیونکہ وہاں فیض صاحب کی ملاقات فیض صاحب سے زیادہ ہوئی. وہ اپنے اندر کی دنیا میں اتر کے اس کو دیکھ سکے. اس زمانے میں دل و دماغ پر اور بھی کئی باتوں کا انکشاف ہوا, اپنے بارے میں بھی, دوسروں کے بارے میں بھی. خیال ہے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو غالباً اپنی شخصیت پہلے سے زیادہ مکمل اور منظم ہوگی. چشم نم شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پا بجولاں چلو, دست افشاں چلو, مست رقصاں چلو, خاک برسر چلو, خون بدامہ چلو, راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. حاکم شہر بھی, مجمع عام بھی, تیر الزام بھی, سنگ دشنام بھی, صبح ناشاد بھی, روز ناکام بھی. ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایع رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو دل فگارو, چلو پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو, چلو. فیض صاحب نے ہم کو یہ سکھایا کہ سیاست کے نعرے کو شاعری نہیں بننا چاہیے, اور شاعری کو نعرہ نہیں بننا چاہیے. نعرہ بہت جلدی ہوا میں گھل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. شاعری اگر کہیں انسان کے احساس پر اساس رکھتی ہے تو بہت دور تک جاتی ہے. In Pakistan, the government under President Zia cracked down on the people using ancient punishments like flogging to stop a wave of political unrest. Pakistan's militarist strongman, General Zia, believes such punishments are an effective deterrent. A bit of punitive action with
very kind and benign martial law that is there. You'll find that in all the previous martial laws, things were strict. We started off with an open hand. This is the example I keep on giving it. We started off with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually, to apply the squeeze where it is necessary. जब जनाब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाए तो फिर वो 77 फिर आखिर हाँ 78 में फिर वो चले गए और फिर 83 में फिर वापस हाँ 83 में वापस आए 78 में चूँकि मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और बहुत सख्तियाँ हो गई थी तो वो मेरे ख्याल में और हम जा नहीं सकते थे मैं जा नहीं सकती थी ना मेरे बच्चे जा सकते थे बेरूत में खाना जंगी हो रही थी और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेरूत में जो उन्होंने शायरी की उससे एहसास होता है कि बहुत दिल बर्दाश्त थे और वहाँ पे कोई उनकी शायरी समझने वाला भी नहीं था। लंदन में तो हमेशा महफिलें होती थी, लोग घर आते थे, BBC चले गए, सारे यार दोस्त हैं, जो नई चीज़ हुई सबको सुनाई। बेरूत में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बहुत अकेलापन था, बहुत ज़्यादा। जो वतन से दूरी थी उनको खा गई। फिर उम्र भी ज़ाहिर बढ़ गई थी, बीमार भी थे, 20-25 साल निकल गए थे उसमें, तो उसके बाद भी ज़ाहिर एक जिस्म भी जवाब दे देता है। 2 इश्क याद करें कि भाई एक तो पर्सनल इश्क और एक फिर वो दूसरा इश्क जो वतन से था। कई दफ़ा उनके हिंदुस्तानी दोस्त उनको छेड़ते थे कि भाई वतन क्या चीज़ है, यू नो, वतन बताएं क्या वतन। तो he said he used to avoid that question. He used to say वतन बस वतन। जब वो बेरूत में थे तो उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों का बचपन इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं जेल में था, अब तुम्हारे बच्चों का बचपन नहीं देख रहा क्योंकि मैं जिलावत हूँ। वो इस बात का बहुत एहसास था कि उन्होंने पाकिस्तान को अपना वतन माना भी, उसी का पासपोर्ट उनके पास था और उनको सारा वक्त इस बात का एहसास रहता था कि वो जो उनकी शहरियत थी वो उनकी एक हद तक उनकी पहचान थी, लेकिन सबसे बड़ी पहचान इंसान दोस्ती। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर कि वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाए किसी यारे नामवर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए नाशिनाया हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शब गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। छोटी थी और कभी कभी अगर अब्बू गुनगुना रहे होते थे तो मेरी अम्मा कहती थी कि वो नज़म हो रही, इनको ज़रा छेड़ो थोड़ा सा। मैंने तो वही नज़म पढ़ी थी पहली दफ़ा जो मेरे लिए लिखी थी उन्होंने सालगिरह पे, 8 साल की उम्र। ये मुनीज़ा हमारी बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी। और रिएक्शन क्या था आपका उसका? मैंने कहा था ये मुझे नज़म नहीं चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए। पहले वाली दौर में जब वो बीमार हुए थे तो उस वक्त वो बैठ के मेरे शौहर से बहुत पुरानी पुरानी बातें कर रहे थे अपने स्कूल की और ये वो। तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप को शायद जाने का वक्त नज़र आता है तो लोग कहते हैं कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ भाग जाती है। मैं उनके सराहने बैठी थी जब वो फौत हुई। मैं भी वो अब कुछ आखिरी अल्फाज ख्यालात नहीं, उनको सांस नहीं आ रहा था। सांस नहीं आ रहा था, उठ के बैठे ही उनका चेहरा उतर गया, रंग बदल गया,
आंखें कुछ अजीब सी हो गई, बस इतना ही था। He was gone in about 20 seconds. मगर उससे एक शाम पहले वो यहाँ पे आए थे, गांव से आए थे और बहुत अच्छे मूड में थे और सब पुरानी यादें दोहरा रहे थे। इधर बैठे थे हमारे ड्राइंग रूम में और उन्होंने मुझे कहा गांव जाया करो। तो मैंने कहा हाँ अबू मैं कभी कभी जाती हूँ, साल में एक दफ़ा। कभी नहीं है, हम लोग जानते नहीं, भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग रहते कैसे हैं। गांव जाया करो ताकि दोबारा अपने आप को याद करवा सको। इस तरह की चीज़ें वक्तन फ़वक्तन याद आती रहती हैं हालात के मुताबिक और जो उस वक्त दिल को ज़रूरत हो। तो आई गेस फैज़ इज़ अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात। यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन अशजार सरनिगू महव है बनाने में दामने आसमां पे नक्शो निगार। मेहरबान चांदनी का दस्ते जमील खाक में घुल गई है आबे नजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील। सब्ज गोशों में नील गूं साए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फिराते यार आए। दिल से पैगम ख्याल कहता है इतनी शीरीं है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरां हो सकेंगे आज न कल। जलवागाहे विशाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने